अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सलीम बुखारी साहब और इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, आज इंतखाबात के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया, जबकि हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर व तरक्की मना रही थी। तो दोनों जानिब से किसका शो ज़्यादा अच्छा रहा, किसने कितना सच बोला, इस बात का तो हम जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम सियाह की बात कर लेते हैं। बज़ाहिर तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन सवाबी में ही हमें एक बड़ा जलसा दिखाई दिया, जहां पर उनके रहनुमाओं ने तकरीर भी की, लेकिन कोई आगे का लाहे अमल भी सामने नहीं आया। और एक बात वाज़ेह कर दी गई कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, फैसले सड़कों पर होंगे। ये पीटीआई की मंशा दिखाई दे रही है। तो आज के पावर शो के पाकिस्तानी सियासत पर असरात क्या मुरतब होने वाले हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए, किस हद तक मौसर था पीटीआई का आज का सवाबी का जलसा, और इसके नताइज आने वाले सियासत पर आप क्या देख रहे हैं? देखें, किसी भी सियासी जमात का जलसा हो और अगर वो अपोजिशन का हो तो उसे मैं हमेशा कामयाब करार देता हूँ। लेकिन हमारे जो नुमाइंदे वहाँ पर दुनिया न्यूज़ के मौजूद थे, उनसे मेरा मुसलसल रब्ता रहा और उनका ये कहना है कि जितना शो मुतवक्को था उतना नहीं हो सका, इसलिए कि पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं और इससे पहले सवाबी के मुकाम पर ही इससे बड़े जलसे मुनक्किद हुए हैं। बहरहाल यौम सियाह पे ये तो जुनैद अकबर साहब का भी इम्तिहान था ना, जी उनका इम्तिहान था और वो जितना मुतवक्को था जलसा, और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सारी सियासी कुव्वत को बुरुकार लाएंगे, और फिर उन्होंने सारा जो मुल्क गिर एहतजाज था वो सवाबी के जलसे तक महदूद कर दिया था और पंजाब से और दीगर इलाकों से लोग भी वहाँ गए कि इससे बड़ा जलसा मुतवक्को था। बहरहाल अपोजिशन का जलसा है। और जहाँ तक आपने कहा कि इसके पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे, एक बात तो जो मैं समझ सका हूँ कि जिस तरह की उनकी तकरीर भी मैंने सुनी कि हुकूमत से तो वो मुज़ाकरात करने से इनकारी हैं, लेकिन किसी न किसी सतह पर इनकी बात ज़रूर चल रही है। अच्छा। और आज भी वो यही मैसेज देना उनका मकसूद था कि हमने आपके कहने पर अपने इस एहतजाजी अमल को सवाबी तक महदूद किया है और यकीनन अगर मेरी बात वैलिड होगी तो इसके असरात आने वाले चंद रोज़ में ज़रूर आपको नजर आएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं दोस्तों, बानी पीटीआई एक के बाद एक मकतूब भी लिख रहे हैं, आज भी एक दूसरा जी उसमें उनकी खासी अपीलें हैं। लेकिन बात ये कि जिस पीटीआई को हम यहाँ पर उसकी पैदाइश से लेकर अब तक देखते रहे हैं, उनकी तो क्रेडिट ही जारहाना तर्ज अमल था। वो एहतजाजी सियासत पर यकीन रखते थे, वो हुकूमतों से दीवार से लगाते भी थे और उसकी वजूहत और बहुत सारी थी, इसलिए कि उनके पीछे उस वक्त खासा कुछ था क्योंकि उन्हें मस्जिद इक़्तिदार पर लाना मकसूद था। लेकिन जब जिस कैफियत से पीटीआई दो चार है, उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर टारगेट उनका सिर्फ पीटीआई नहीं, हुकूमत नहीं थी, बल्कि इन्होंने माजी के अंदर जो कुछ किया है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह टारगेट किया, 9 मई के वाक़यात और बहुत सारी वजूहत, और ये जो लेटर्स भी हैं, इन लेटर्स से मैं नहीं समझता इनको कुछ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इन लेटर्स से उनकी पार्टी के अंदर लोग ज़रूर खौफज़दा हैं। अच्छा। कि हमें इस सूरत हाल के अंदर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे लिए हम जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़े। और आप देख लें कि उनकी जो पार्टी जेल से बाहर है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं दोबारा कह देता हूँ कि बैरिस्टर गौहर समेत दीगर लोग हैं, मैं उनकी तकरीर भी सुन रहा था, कोई उन्होंने सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। और जब मुश्किल सूरत हाल होती है, मुश्किल सूरत हाल के अंदर साहब थोड़े अग्रेसिव हुए थे, हम लड़ेंगे पहले तो आपने जब कल मेरे से पूछा था वो ज़रा उसकी तईद कर दे कि मैंने आपको कहा था कि सवाए महमूद खान अचकज़ई के और कोई नहीं आएगा वहाँ पर। आज भी महमूद खान अचकज़ई थे और अचकज़ई साहब का अपना एक स्टांस मौजूद है। लेकिन बात यह कि अपोजिशन को अपना रास्ता बनाना आना चाहिए, वो क्यों नहीं बन पाता। उनकी जो जेल से बाहर की आदत है, वो तो इसलिए मुज़ाकरात का अमल भी चलाने की कोशिश की, लेकिन बानी पीटीआई ने उस मुज़ाकराती अमल पे असरअंदाज हुए। मैं समझता हूँ कि एहतजाजी अमल एक वक्त तक तो नतीजा खेज होता है, लेकिन अब जो एहतजाज जिस तरह का उन्होंने किया है, इसका मतलब वो एहतजाज जो माजी के अंदर उनकी ताकत थी अब उनकी कमज़ोरी बन गई है। अच्छा। और इसमें मैं जिक्र मुल्तान का ज़रूर करूँगा कि चूँकि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी, चूँकि बेटियों की बाप के हवाले से एक जज्बाती वाबस्तगी होती है, उन्होंने कोई एहतजाज करने की कोशिश की तो उन्होंने गिरफ्तार किया है। और कोई बड़ा एहतजाज लाहौर के अंदर तो किसी तरह की कोई गहमा गहमी किसी जगह भी एहतजाज नहीं हुआ, इन्होंने एहतजाज की काल मुलग्गिर दी थी। फिर मैं दोबारा कहूँगा कि बात यह कि सियासी मामलात पर हर जगह एहतजाज कारगर नहीं होता, किसी जगह मुज़ाकरात भी करने पड़ते हैं। और आखिरी बात ये है
کہ اگر مذاکرات چلنے دیا چلتا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نتیجہ ان کے حق میں ضرور نکلنا تھا. احتجاجی جو ان کی روش ہے وہ کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن عمر ایوب صاحب نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ ہم نے مذاکرات کے سارے دروازے بند کر دیے. جی وہ حکومت سے انہوں نے کہا. جی ڈاکٹر صاحب تو پھر یہ سمجھا جائے کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہی ہوں گے ایوان کی بجائے, اور آج کا پاور شوز پہ پہلے تبصرہ کر دیجیے. دیکھیے یہ تو کہنا شاید ابھی ممکن نہ ہو کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو جائیں فیصلے, کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو پاکستان کی سیاست کا. جہاں تک آج کا جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی پی ٹی آئی کافی کوشش پلے کر رہی ہے اس سٹیج کے اوپر. ٹھیک ہے, گفتگو میں بعض ممبران ذرا زوردار تقریر کرتے ہیں, بیان بھی دیتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 26 نومبر کے بعد سے پالیسیز میں کچھ تبدیلیاں ہمیں نظر آئی ہیں. کچھ لچک کی آپ بات کر رہے ہیں, نرمی نہیں, لچک کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا جو پرانا سٹائل ہے اس کو چھوڑ کے کچھ نئی چیزیں ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نئی اسٹریٹجی تو وہ اگرچہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں مکمل طور پر, لیکن ہمیں نظر آیا. دیکھیے ڈائیلاگ کی بات انہوں نے شروع کی تھی, وہ نئی بات بن سکی. اب اس پہ آپ بحث کرتے رہیے, حکومت ان کو ذمہ دار دیتی ہے, یہ حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دونوں کی نیت میں خلل تھا, حکومت کا بھی اور ان کا بھی. پھر اس کے بعد آپ جب لاہور میں انہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی, جو کہ ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ جلسے کی اجازت لاہور میں نہیں دیں گے, وہ کیونکہ پنجاب میں تو کوئی ایکٹیویٹی کی اجازت مل نہیں سکتی, تو اس پہ بھی اتنا زیادہ شور نہیں مچایا. ورنہ بیان بازی ماضی میں اگر جائیں تو بیان بازی پہ بیان بازی خوب ہوتی تھی. اس دفعہ انہوں نے زیادہ بیان بازی لاہور کے حوالے سے نہیں کی ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ملی. اور اس جلسے میں بھی جو تقاریر ہوئی ہیں وہ کافی کوشش ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ خطوط لکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو خط لکھنے کا مقصد اور ان خطوط کی کوئی اہمیت ہوگی آپ کی نظر؟ دیکھیے خطوط کی تو اہمیت اس وقت ہوتی ہے نا جب گورنمنٹ چیخنا شروع کر دیتی ہے, ورنہ خطوط لکھے جاؤ وہی ہے کہ جو بیان آپ زبانی دیتے ہیں وہ آپ لکھ کے دے دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو آرمی چیف کو انہوں نے کہا کہ میں نے آرمی چیف کو لکھا ہے, تو حکومت ہل گئی, حکومت کی طرف سے بیان بازی شروع ہوگی. جب پہلے چیف جسٹس کو لکھا تھا اس پہ کوئی نہیں بولا, آرمی کا جہاں ذکر آ گیا آرمی چیف کا, وہاں پھر گورنمنٹ بھی بولنے لگی, اور بھی لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے. تو یہ ایشوز کو زندہ رکھنے کا ایک نیا طریقہ کار ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ تھوڑی سی اسٹریٹجیز میں فرق پڑا ہے. یہ خط جو لکھنا ہے یہ اصل میں ایشوز کو زندہ رکھنا ہے. وہ خط لکھا, خبر نکل گئی, خط لکھا گیا, اچھا جی, پھر وہ ہم بحث کر رہے ہیں, کوئی اور بحث کر رہا ہے, کوئی حق میں بول رہا ہے, کوئی اگینسٹ بول رہا ہے کہ خط نہیں لکھنے چاہیے یہ. لیکن یہ ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا, کیونکہ ایشو کو زندہ رکھنا ہے, ایشو کو زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے اب نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ماڈریشن جو ان کے آپریشنل بیہیویئر میں, بیانات میں نہیں, جو ایکچوئل بیہیویئر میں تھوڑی سی جو ماڈریشن نظر آتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اسٹریٹجی ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اگرچہ ابھی تک پوری طرح ہمیں نہیں پتہ ہے کیا اسٹریٹجی ہے, لیکن دوسری طرف حکومت نے بھی بڑے میسو سکیل پہ آج 1 سال کی سالگرہ میں ایڈورٹیزمنٹ چھاپے ہیں. اچھا, ٹی وی پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. تو یہ جو ہے ہمیں دونوں طرف کچھ انداز نئے ہمیں نظر آتے ہیں, نئے نئے انداز نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں اب آئندہ اس کا کیا اثر ہوگا, کتنے بھاتے ہیں انہیں. تو سلیم بخاری صاحب, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے علاوہ بھی کوئی اسٹریٹجی ہے, فیصلے سڑکوں پر کرنے کا ارادہ کر لیا ان لوگوں نے؟ بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ 2 ہی چوائسز تھی پی ٹی آئی کے پاس. ایک یہ کہ وہ حکومت سے مذاکرات کریں, اور دوسرا یہ کہ وہ دا پاور دیٹ وی جو ہمیشہ سے پاکستان کی پولیٹکس میں ایکٹیو رہے ہیں ان سے رابطہ کریں. حکومت کے مذاکرات کو سبوٹیج کسی اور نے نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی نے کیا ہے. اور جہاں تک پاور دیٹ وی کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 4 بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور 2 بار آرمی چیف نے خود کہا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو. یہ بات کوئی راز پر سے پردہ میں نہیں اٹھا رہا, یہ پبلک نالج میں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. اب آج یہ خط کی طرف, پہلا خط جو لکھا اس کے حوالے سے جو ریاکشن آیا تھا سیکورٹی اداروں کی طرف سے وہ بھی آپ نے دیکھا. اور اس خط میں جو دوسرا لکھا ہے اس کے دوسرے پیراگراف میں خود وہ فرما رہے ہیں
کہ جس غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کے ساتھ میرے خط کا جواب دیا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو دو ہی راستے ہیں نا، یا آپ پاور دیٹ بی کے ساتھ مذاکرات کر کے ان ہو جائیں، یا آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے کسی ایک نتیجے پر پہنچ کے پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یا نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے بات چیت کو جاری رکھیں. یہ دونوں دروازے خود پی ٹی آئی نے بند کیے ہیں، کسی اور نے نہیں کیے ہیں. اب آ جائیے جلسے کی طرف، جو آپ کا پہلا سوال تھا. جلسہ جیسا بھی ہوا ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنے کی یہ کہ بہت بڑا جلسہ تھا، کمال ہو گیا جلسہ تھا اور بھرپور جلسہ تھا، لیکن ایسا کیوں ہوا ہے کہ وہ توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں جس کی غالباً پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی تھی. اس کی 2-3 میں سالڈ ریزنز آپ کو بتا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کو اسی پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر اس کے ورکرز نے جس طرح کا احتجاج کیا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. وہ میرے نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی خونی قسم کا یعنی احتجاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہوا اس دن. لیکن کیا ہوا، آپ نے سب نے دیکھا کہ سب سے پہلا ریاکشن تو یہ تھا کہ یہ دیکھا آپ نے مجھے گرفتار کیا، میرے ٹائیگرز نے کیا کیا. ریاکشن جب دیکھا کہ ان کے اوپر مقدمات بن گئے تو ان کا یہ تو نہیں، جب پتہ چلا کہ ان کے اوپر مقدمات بن گئے ان کا یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہا یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. اب یہی سب کچھ ہوا 24 اور 26 نومبر میں، جب دیکھا کہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. وہاں سے قیادت جس طرح بھاگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جس طرح سے وہاں لوگ پکڑے گئے اور گرفتاریاں ہوئی اور پتہ چلا کہ لوگ وہاں افغانستان سے بھی آئے تھے، کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی، یہ الزام ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی تھے، لیکن ان کو بھی جس طرح لاوارث چھوڑ کے وہاں سے قیادت بھاگی ہے. تو میں آپ کو صرف ایک ماضی کی مثال دے کے ثابت کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ جس وقت ڈس انچینٹ ہوا تھا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وہ آج تک ری ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے. تو جلسوں اور احتجاج کی جو صورتحال سکڑتی جا رہی ہے وہ لیڈرشپ کے ڈس اون کرنے کی وجہ سے ہے. یہ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. دیکھیے دونوں دروازے تو بند ہو گئے ہیں. ایک باہر کی طرف سے بھی چلیے اگر پارٹی نے نہیں کیا تھا لیکن امیدیں بن گئی تھی کہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں بس اب تو بانی باہر آئے سو آئے، یہ بھی آپ نے سنا اور آپ نے بھی دیکھا. پھر اس کے بعد برطانیہ سے ایک ریزولوشن آ گئی، ہم نے سمجھا بس اب تو پانی پی ٹی آئی باہر. تاریخیں دی اور ذمہ دار لوگوں نے ڈیٹس دی، کسی نے کہا 5 جون کو آ رہے ہیں، کسی نے کہا 15 مئی کو آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جو طرف سے جو دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتی جا رہی ہیں یہ میرے خیال سے الارمنگ سچویشن ہے. اور میں اپنی یعنی ایکسپیرینس کی بلبوتے پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. لیٹ دا گورنمنٹ ڈیفالٹ کرے. اس کا پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے جی کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. اس کے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک اسمبلی مطلب کمیٹی ڈیزالو نہیں کی ہے. I think they should have gone for this option. That's the only option available. جی ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں خط کا بھی کوئی جواب نہیں آئے گا اور سڑکوں سے بھی یہ نتیجہ خیز نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے سڑکوں پر احتجاج کر کے. تو ایٹ دا اینڈ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہوگا. امتیاز قل صاحب آپ کے خیال میں کیا کسی نہ کسی سطح پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کی کہیں اور، لیکن حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تو وہ دوبارہ تیار دکھائی نہیں دے رہی. مفاہمتی سیاست پر کیوں نہیں یقین کر پا رہی وہ؟ یہ معلوم نہیں، تو پوچھنا پڑے گا پی ٹی آئی سے کہ مفاہمتی یا مزاحمتی پالیسی پہ وہ یقین رکھتے ہیں. آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے، شاید اس کا سلسلہ عمران خان نے اپنے دوسرے خط کے ساتھ کافی حد تک خود ہی بند کر دیا ہے، کیونکہ اس میں دوسرے خط میں انہوں نے کہا کہ میرے پہلے خط سے غلط معنی اخذ کیے گئے اور میں تو ان چند کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ مسلح افواج میں ہیں، کیونکہ مسلح افواج ہمارے فوجی ہیں، شہید ہوتے ہیں، ہماری فوج ہے، لیکن میں نے چند کالی بھیڑوں کی بات کی ہے. ظاہر ہے اب ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ اس نظام میں کالی بھیڑیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے تمام معاملات خراب ہو رہے ہیں. خود میں ذاتی طور پہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایڈوائس جو مشورے ہیں وہ اس نوعیت کے دیے جا رہے ہیں کہ معاملات سدھار کی طرف جاتے نہیں دکھائی دے رہے. اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے وہ تو میرا خیال ہے بڑے کلیئرلی اپنے سر پہ کفن باندھ کے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھلے جو نتیجہ نکل آئے اس نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا ہے. اور اگر موقف سے میرا خیال ہے وہ ہٹ گئے تو ان کی سیاست کا بھی تختہ ہو جائے گا. جو اب تک انہوں نے بات کی ہے کہ وہ
چاہے وہ فارم 45 کی حکومت یا فارم 47 کی حکومت یا پھر پیکا یا پھر 26ویں ترمیم یا پھر ان کا جس انداز میں ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا جس طرح کی مداخلت سے، تو میرا خیال ہے وہ جو اور پھر ان کے اسیر جو ساتھی ہیں ان کے خلاف مقدمے ہیں، تو جب تک اس معاملے پہ دوسری سائڈ کچھ میرا خیال ہے لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گی، عمران خان یوں ہی جیل میں بیٹھا رہے گا، بھلے اس کو آپ جو مرضی کہتے رہیں وہ غلط ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا امتیاز گل صاحب؟ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے سوچ لیا ہے کہ اگلے 4 سال یوں احتجاجی سیاست کرتے ہی گزار دینے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، نہ ہی میرا یہ مطلب ہے، میں نے کہا یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ مزاحمتی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں یا مصالحتی سیاست پہ۔ اب تک کا ان کا جو رویہ ہے، آج کا جو جلسہ تھا، معلوم نہیں کس کی کیا توقعات تھیں اس جلسے سے۔ جلسے کا مقصد تھا کہ آپ نے اپنا شو آف اسٹرینتھ کرنا ہے کہ اپنے اتنے لوگ ہیں، ہم ایک شہر میں موبلائز کر سکتے ہیں۔ مجھے تو اس سے کوئی توقع اس سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ایک جلسے کے ذریعے کیا آپ حکومت تو نہیں گرا سکتے، ایک جلسے کے ذریعے کسی کو جیل سے باہر تو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ اپنے صوبے میں ہیں، انہوں نے شو آف اسٹرینتھ کر دیا ہے۔ اس سے آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کچھ کر پاتے ہیں۔ کہ فی الحال عمران خان صاحب نے اپنے دوسرے خط کے ذریعے لگتا ہے کہ وہ جو مذاکراتی پروسیس تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا اور جس میں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا، وہ کم از کم رک گیا ہے میرے اپنے خیال میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو چھوٹی کھڑکیاں بھی کھلی تھی کہیں سے، تو اس دوسرے خطوط کے ذریعے وہ کھڑکیاں دروازے بھی اب بند ہو چکے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ آج حکومت نے بھی یوم تعمیر و ترقی منایا۔ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت نے آج 1 سال مکمل ہونے پر یوم تعمیر و ترقی منایا اور اس حوالے سے تقریب کا انعقاد بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے گفتگو بھی کی اور بتایا کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں۔ سب اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، ہم آج حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اس حکومت کی 1 سالہ کارکردگی قابل ستائش ہے یا نہیں۔ تو سلمان صاحب، آپ کی نظر میں 1 سال میں کتنی بہتری آئی اور سیاسی استحکام جو ہم ڈھونڈتے رہے، کیا وہ آ سکا؟ دیکھیں، 8 فروری کو پی ٹی آئی نے یوم سیاہ منانے کا اعلان تو اس لیے کیا تھا کہ وہ انتخابات کی شفافیت اور حکومت کی ساکھ اور مہنگائی کو ایشو بنائیں گے اور حکومت کو دفاعی محاذ پہ لے کے آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تو اس طرح یوم سیاہ نہیں منا سکے، انہوں نے تو خود موقع حکومت کو دے دیا کہ انہوں نے یوم تعمیر و ترقی کے نام پہ انہوں نے اپنی ساری 1 سالہ کارکردگی ہے جو لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ فیصلہ تو حتمی طور پہ پاکستان کے عوام کریں گے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ حکومت کی ساکھ، انتخابات کی شفافیت یا ان کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے 2 آراء ضرور ہوں گی، لیکن یہ کریڈٹ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو ضرور دیا جا سکتا ہے کہ جس کیفیت میں وہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی۔ ایک دفعہ تو آپ کی معیشت ڈاما ڈول تھی اور پاکستان میں ایک پارٹی یہاں پر شرطیں لگاتی نظر آ رہی تھی کہ جی ملک دیوالیہ ہونے چلا ہے، سری لنکا بننے چلا ہے، تو وہ وہاں سے انہوں نے خطرناک زون سے نکالا اور اب یہ ریکارڈ تو سامنے ہے کہ جی افراط زر میں اور مہنگائی کی شرح میں اور شرح سود میں کمی ہوئی ہے، اور وہ جو ایک آئسولیشن کا تصور تھا وہ بھی ختم ہوا ہے کہ دنیا کے لوگ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے، چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، اور اب وہ جو تناؤ اور ٹکراؤ تھا وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا یہ موقع تو خود پی ٹی آئی نے حکومت کو فراہم کیا اور انہوں نے خوب اسے استعمال کیا اپنی کارکردگی بتانے کے لیے۔ تو دوسری ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو جب مہنگائی میں کمی کی بات کی جاتی ہے اس کا ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے، چونکہ حکومت جس شرح سے بتاتی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، عملاً جو ہے عملاً ویسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کو جو رپورٹس دی جا رہی ہیں وہ رپورٹس درست نہیں ہیں، اور قیمتوں میں کمی آپ نے انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن منافع خور اور ذخیرہ دوست تو وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اور کیا وہ جو
آج کل ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں سبزیوں کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، وہ موسم ضرور چل رہا ہے، لیکن وہ جو دودھ کے ڈبے، چینی، آئل، اس کی قیمتیں تو بڑی ہیں۔ تو اس کا لیے جواب دہ کون ہوگا؟ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام میں بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ چینی کی قیمتیں بڑھیں گی، آپ انہیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ شوگر مل مافیا ہے، یہ اصل میں کسی ایک پارٹی کا نہیں، یہ ساری پارٹیز پہ مشتمل ہے اور یہ پاکستان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مہنگائی والا ایشو اسی طرح موجود ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج دیکھیں نا اپوزیشن نے بنتی ہے لوگوں کی آواز۔ میں یہ ذکر بھی کروں گا کہ آج کے جلسے میں سب کچھ کیا گیا ہے لیکن لوگوں کا ذکر نہیں آیا، کہیں شاید ضروریات کی کسی نے بات نہیں کی جو لوگوں کو اپیل کرے۔ اور یہی ایک پیمانہ ہے جس سے ہم شاید جان سکتے ہیں کہ عوام کو کس حد تک ریلیف ملا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ ہم عدم استحکام کے باوجود معیشت کو ٹریک پر لے آئے ہیں، شرح سود میں کمی ہوئی ہے، پھر مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ آپ ایک سالہ کارکردگی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت کو تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس اسٹیٹ ریسورسز ہوتے ہیں، اس میں پبلسٹی کرنے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا، پیسہ اویلیبل ہوتا ہے، ریاست کا ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں میں کہوں گی عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، البتہ ترقی نہیں ہوئی، ترقی رک گئی ہے۔ دیکھیں ابھی مجھے بات تو کرنے دیں آپ۔ اس میں یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو ریسورسز ہوتے ہیں تو وہ اپنے پبلسٹی پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ بھی تو کہیں وہ باہر سے جو ایڈ آئی ہوئی اسی میں سے خرچ ہو رہا ہوگا نا، کیونکہ آپ کے ریسورسز تو ہے نہیں۔ دیکھیے پاکستان کی اکانومی میں صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ جو آپ کو باہر سے پیسہ ملا ہے اس کی وجہ سے جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ اب اپنی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس فیکٹ کو تو آپ کیوں اگنور کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی ڈومیسٹک سورسز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، آپ کی اکانومی قرضوں پہ ہے، آپ کی اکانومی خیرات پہ ہے۔ کوئی سعودیہ نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا دیے، چین نے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا دیے، اب بھی جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے جس پہ آئندہ آگے بات ہوگی اس میں سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اب پلیز قرضہ نہ مانگنا، ذرا اس کو بڑھا دو، اس کا ڈیوریشن جو ہے رول بیک۔ تو جب تک آپ کی اکانومی ڈومیسٹک سورسز پہ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی اکانومی آپ ملک کے اندر اعتماد پیدا کر نہیں دے سکتی۔ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا ویٹ اس لیے کم ہے کہ آپ اپنی اکانومی پہ نہیں کھڑے، آپ دوسروں کے سہاروں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح ابھی بات کہی کہ سیزنل پرائسز میں فرق پڑتا ہے ویجیٹیبل پہ، آپ ذرا باقی جو آئٹم ہیں دوسرے جو استعمال کے گھی ہے، آئل ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، ذرا ان کی قیمتیں تو دیکھیں۔ اور پھر ایک لفظ جو میں استعمال کرتا ہوں کاسٹ آف لیونگ کو دیکھیں، اگر ٹرین کی پرائس کرائے بڑھتے ہیں تو وہ کاسٹ آف لیونگ کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بجلی کی بڑی باتیں کرتے ہیں، بجلی کا بل کوئی کم نہیں ہوا ہے، ایوریج 60 یونٹ 60 روپے سے کم نہیں پڑتا ہے، اور میرے پاس ایسے بل آتے ہیں لوگوں کو مجھے دکھاتے ہیں جس میں جھوٹے ڈیٹا اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے بہت سے بلوں کا کہ اگر بجلی والے سن رہے ہیں تو مجھ سے آپ رابطہ کریں، میں آپ کو بل دکھا دوں گا۔ آپ کی نظر میں اتنی اطمینان بخش کارکردگی کوئی نہیں، دیکھیں عام آدمی کے لیے اکانومی کے کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں ایک جو انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے اس میں بہتری آئی ہے، اس میں بہتری آئی، ڈاکٹر صاحب یہ مان رہے ہیں۔ لیکن بجلی کے حوالے سے جو آپ بات کریں تو سلیم بخاری صاحب 5 آئی پی پیز بند ہونے کا کریڈٹ بھی حکومت لے رہی ہے کہ ہم نے نیگوشیٹ بھی کیا ہے اور کچھ بند بھی ہوئے ہیں۔ آپ کی نظر میں ایک سالہ کارکردگی تسلی بخش ہے، کہا جا سکتا ہے یہ؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ ہمیشہ اکانومی کے اعتبار سے روزی پکچر جو ہے وہ پینٹ کرتی ہے۔ یہ اس حوالے سے تو انہوں نے کوئی ایسا نیا کارنامہ نہیں کیا ہے۔ ہر حکومت اپنے، چاہے آپ 4 سالہ پی ٹی آئی کا دور لے لیں یا اس کے بعد ان کا حکومت لے لیں یا اس سے پہلے لے لیں، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری اکنامک صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہ جو اشاریوں کا حوالہ دیا جاتا ہے ہمیں، یہ اشاریے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے تو شاید کچھ معنی رکھتے ہوں، لیکن ایک عام آدمی جو سڑک پر ہے اس کے لیے اس کی کوئی اوقات اور کوئی اہمیت بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں میں نے کہا ایسا؟ وہ یہ کہ پٹرول اور گیس اور کی قیمتیں آپ دیکھ لیجئے، سبزی پھلوں کی دیکھ لیں، چینی، آٹے کی قیمت دیکھ لیں، کوئی چیز بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ ایک مسنومر یہ ہے کہ جو پرسنٹیج بتائی جاتی ہے کہ جی وہ اتنے پر مہنگائی آ گئی ہے، یہ مہنگائی کے بڑھنے کو کم کرنے کی پرسنٹیج ہے، مہنگائی کم کرنے کی نہیں ہے۔ ایک پیسے کا فرق نہیں پڑا ہے کسی چیز کی قیمت میں۔ یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے
जो महंगाई बढ़ रही थी उसको अब 2% पे ले आए आप बात को समझे। दैट मीन्स इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द एग्जिस्टिंग प्राइसेस। वो तो इनको मजीद महंगा होने से रोक रहे हैं, महंगाई कम नहीं हुई। इसीलिए एक आम आदमी जो है वो उनसे अगर आप पूछें खुले दिल से तो उनके दिल में इस हुकूमत के लिए क्या है वो मैं पता नहीं यहाँ बयान कर पाऊंगा कि नहीं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए इंटरनेशनल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल अरीना में आपको थोड़ी प्रेस्टीज मिली है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्कुल भी बाहर के पैसे की मोहताज नहीं होती। डॉलर की रेल पे जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो वो बिजनेस करती है वो इंटरनल बिजनेस है। ठीक है, इसलिए ये दावा जरूर किया जा सकता है और शायद इसमें जान भी होगी कि स्टॉक मार्केट हैज परफॉर्म्ड बेटर, लेकिन एक आम आदमी को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, मिला जुला रद्द अमल है आपका। तो इम्तियाज गुल साहब, आप इस हुकूमत को क्या क्रेडिट देंगे? कोई बड़ा काम एक साल में? जी, बड़ा बेमिसाल काम मौजूदा हुकूमत ने किया। आज माशाल्लाह बड़े बड़े अखबारों में देखें, अखबारात हमारे मीडिया इदारों ने तो जो सकाफ़ती अक़दार हैं, सहाफ़ती अक़दार हैं, उन्हीं को तलपट कर दिया कि पूरा बाहर का एक एक सफ़ा जो है वो हुकूमती कारकर्दगी से भरा हुआ था, मदासराई उसकी हुई। लेकिन वही मीडिया आपको मौका दे रहा है यहाँ बैठकर आप बयान करें कि हकीकत क्या है। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। उसमें एक हेडलाइन हमने देखी कि सफारतकारी पाकिस्तान का तन्हापन जो है वो ख़त्म कर दिया। मुझे ये बताएं कि भारत के साथ क्या हमारे ताल्लुकात बहाल हुए, मुज़ाकरात बहाल हुए? उनकी टीम ने यहाँ आने से एक बार फिर इनकार कर दिया, वो नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा ईरान के साथ हमारी सरहदी इलाकों में कशीदगी वैसी जारी है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बेहतरी आने की बजाय ताल्लुकात इस वक्त अमलन मुनक़ते हो चुके हैं। और बेमिसाल काम अलबत्ता ज़रूर एक हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में गुज़श्ता एक साल के दौरान कि जो लोग हार गए थे फार्म 45 की बुनियाद पे, वो फार्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत में हैं। जिन लोगों को सिर्फ 15 से 20 सीटें मिली थी वो माशाल्लाह हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे इस्लामाबाद है। तो उसमें फिर बेमिसाल काम अदलिया पे भी हुआ है माशाल्लाह 26वीं तरमीम के ज़रिए। तो बहुत सारे बेमिसाल काम हुए हैं पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के दौरान। लेकिन वो जो कर्ज़ों के पैसे पे, जो पाकिस्तान का आधा बजट इस वक्त कर्ज़ों के पैसे पे है। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ना, वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे सदर मुमलिकत के दौरे चीन का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर मुमलिकत 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। इस दौरे के आने वाले दिनों में मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले सलमान साहब शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर दौरा चीन पे मैं बात करती हूँ। देखें, ये चैनल और अखबारात जो है ना, ये अपना इश्तहारात पे चलते हैं और इनको कोई गैर मुल्की इमदाद नहीं मिलती। और माजी के अंदर जैसे पहले कहा गया कि जी माजी में ऐसे नहीं था, माजी में ऐसा ही था। मैंने आपको ये निकाल कर दिखा देता हूँ कि उनकी तस्वीर भी चलती थी, उनके सप्लीमेंट्स भी थे। जहाँ तक आपने दौरे चीन की बात की है, देखिए बात ये कि चीन हमारा एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान का कोई हुक्मरान भी वहाँ जाता है तो उसका शान निशान इस्तकबाल होता है। लेकिन मेरे लिए हैरत का बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब का गैर मामूली वहाँ पर इस्तकबाल हुआ है। और उसकी वजह जो मैं समझता हूँ कि सी पैक के हवाले से सबसे पहले दस्तखत इन्होंने किए थे, फिर बाकायदा मुआहिदा इस पे नवाज शरीफ साहब ने किया था, और फिर सी पैक के हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बड़े टची हैं और इन्होंने चीन के साथ ऐसे तल्लुकात कायम किए हैं कि उन्होंने इनको शहबाज स्पीड करार दिया है। और ये भी हर मामले में तरजीह जो है वो चीन को देते हैं। अलबत्ता एक बात आसिफ जरदारी साहब ने बाहर कही है, वो बड़ी अलार्मिंग है कि चीन हमारा पहला दोस्त है, उसके बाद कोई और दोस्त हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस दौरे के असरात? देखिए, मेरे नज़दीक ये दौरा कामयाब रहा है। अच्छा। और 3 बड़े मसले थे जो इस दौरे में एड्रेस हुए हैं। पहला तो ये था कि काफ़ी अरसा से चीन की तरफ से नई फंडिंग जो है वो थोड़ा कम और स्लो प्रोसेस में आ रही थी और प्रोजेक्ट स्लो चल रहे थे जिस तरह। लेकिन इस दफ़ा इस दौरे के बाद एक तो प्रोजेक्ट्स में स्पीड आएगी। दूसरा जो उसमें हमें मसला नज़र आया वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी का मसला था। उसमें इसीलिए प्रेसिडेंट साहब अपने साथ इंटीरियर मिनिस्टर को लेके गए तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है सिक्योरिटी को। इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, तो दूसरा ये कामयाबी है। तीसरा ये है कि गवादर में इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद गवादर चालू नहीं हो सका है।
اب میرا خیال ہے کہ اس دورے میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ گوادر کو ایک ایفیکٹو پورٹ کے طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے جلد تو آپ چلایا کی نظر جائے. میں ان 3 پہلوؤں کو لے کر بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے اور لگ رہا ہے دورہ بہترین ہے. تو سلیم بخاری صاحب آپ کی نظر میں اس دورے کے اثرات کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ یقینی طور پر سی پیک کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. سیکورٹی کے حوالے سے جو ان کے کنسرنز تھے اس کو یعنی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اور اب ایک جوائنٹ سیکورٹی اتھارٹی بننے کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو بھی جائے گی. بات ہوئی یہاں پر انٹرنیشنل آئسولیشن کی, تو میرے خیال سے اگر آپ ریسنٹ ایونٹس جو پاکستان میں ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیجئے, چاہے وہ SCO کی کانفرنس ہے, چاہے وہ اس سے پہلے ایک اسلامک فارن منسٹرز کی کانفرنس تھی, ایک ابھی حال ہی میں اس وقت جو کانفرنسز لاہور میں ہو رہی ہے, جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے, تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ رویے ہیں نا, ہم کوئی جا کے بال ٹھاکرے کے پاؤں پڑ جائے تو ہم گونگے ہو جاتے ہیں, کوئی جا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات تو پچھلے لاہور دور میں حکومت میں بھی مثالی نہیں رہے تھے. وقت کم ہے, مجھے آگے بڑھنے دیجئے. امتیاز کل سب شارٹلی آپ بتا دیجئے دورہ چین آپ کی نظر میں. دیکھیے دورہ چین صدر آصف علی زرداری کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, یہ تمام معاملات حسن اقبال اور ان کے وزراء دیکھتے ہیں, لہٰذا معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.